नंबर 804 की अपील के ऊपर पाकिस्तानी दुनिया भर में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। नामालूम अफराद 30, 35, 40 मिनट तक 200 बसों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। अफगानिस्तान से ऐसे खवारिज दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं जिनके बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसके ऊपर हमला करेंगे बदअमनी मचाने के लिए। जो दुनिया की बड़ी बड़ी लीडरशिप के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ आंख में आंख डाल के बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 24 नवंबर 2024 इतवार का दिन है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, जो 5 अगस्त 2023 से अडयाला की जेल में बंद हैं, कैदी नंबर 804 की अपील के ऊपर पाकिस्तानी दुनिया भर में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुजाहरे कर रहे हैं। अभी ये पिक्चर, ये मंजरनामा मुकम्मल नहीं हुआ। अभी इसके इमेजेस हमारे सामने आ रहे हैं और ये इमेजेस ज़्यादातर हमारे पास अगर आ रहे हैं तो ट्विटर से और व्हाट्सएप से आ रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जिस रजीम और जिस एलीट ने, जिन डिनेस्टीज़ ने, जिन ख़ानदानों ने तमाम तर ज़राए इबलाग पे कब्ज़ा कर रखा है, वो किसी भी किस्म के इमेजेस को भी हमारे सामने आने से रोकते हैं। लेकिन ये इमेजेस हमारे सामने ट्विटर से आ रहे हैं, हमारे सामने सोशल मीडिया से आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये भी समझ आता है कि ट्विटर और सोशल मीडिया पे इतनी पाबंदी क्यों, उसके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा वावेला क्यों। अभी ये मंजरनामा मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता 8 या 10 घंटों में जो इमेजेस हमारे सामने आए हैं, ये मैं इमेजेस कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आपको साथ साथ दिखाता भी चला जाऊँ। जहाँ तक मुमकिन है मैं ये भी बताता चला जाऊँ कि ये इमेजेस कहाँ के हैं, लेकिन हर दफ़ा शायद ये मुमकिन ना हो सके। तो मैं बताता ये हूँ कि ये इमेजेस जो हैं हमारे सामने ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, ना सिर्फ मोटरवे के इंटरचेंजेस से आ रहे हैं, जगह जगह जीटी रोड से ये इमेजेस हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे सामने उन काफ़िलों के भी इमेजेस आ रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर से निकले हैं और वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं उन्हें लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे ये काफ़िले बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे सामने वो इमेजेस भी हैं लोगों के जो बलूचिस्तान से निकले हैं, वो इमेजेस भी हैं जो कराची से सिंध के मुख्तलिफ मकामात से निकले हैं। हम वो इमेजेस भी देख रहे हैं जहाँ पर साउथ पंजाब के जो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ओन अब्बास बप्पी और उनके साथ जरताज गुल, वो भी एक काफ़िला लेकर सड़कों के ऊपर रवां दवा हैं। बाज़ जगहों पे लोग खड़े होकर नाराबाजी कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनकी आवाज़ें भी आपको सुनाता चला जाऊँ। हमारे सामने बदकिस्मती से वो इमेजेस भी हैं जहां पाकिस्तान की सड़कों और शाहराहों को सैकड़ों कंटेनर्स के ज़रिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। कोई वहां से गुजर नहीं सकता। हमारे सामने वो भी इमेजेस हैं जहां खैबर पख्तूनख्वा से जो मुजाहिरीन आ रहे हैं, वो अपने साथ जो क्रेन्स ला रहे हैं, उन क्रेन्स के ऊपर नामालूम अफराद हमला कर देते हैं। हमने ट्विटर के ऊपर कम अज़ कम इमेजेस हैं, मैं यूट्यूब पे दिखाना नहीं चाहता, जिसके ऊपर खून के कतरों से ये पता चलता है कि ड्राइवर्स को या तो बहुत बुरी तरह से ज़दुकूब किया गया, ड्राइवर्स को अगवा कर लिया गया, या वहाँ पर गोलियाँ चलाई गईं। ये तमाम चीज़ें नामालूम अफराद ने की। उसी तरह से जैसे चंद दिन पहले गालिबन थर्सडे के दिन खैबर पख्तूनख्वा में लोबर कोरम एजेंसी और पारा चनार में नामालूम अफराद 30, 35, 40 मिनट तक 200 बसों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे ऑटोमेटिक वेपन से, जिसकी तड़तड़ से पूरा इलाका कांप उठा। 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उसमें घायल हुए, सैकड़ों लोग जो हैं बताया जाता है कि ज़ख्मी हुए। उसके बाद भी नामालूम अफराद की आपस में लड़ाई भी जारी है, लेकिन रियासती इदारे उन नामालूम अफराद को पकड़ने या मालूम करने में या उनको डिस्कवर करने में नाकाम नज़र आए। उसी तरह से ये वो नामालूम अफराद हैं जो क्रेनों के ऊपर भी हमला आवर होते हैं। हम ये देखते हैं हमारे सामने वो इमेजेस भी आ रहे हैं जहां हम देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के ऊपर और मोटरवे M2 के ऊपर जेहलम और चेनाब के पुल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और लोग जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए किसी और तरह से दरिया को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने ये इमेजेस दुनिया भर से आ रहे हैं। हमारे सामने ये इमेजेस 23 नवंबर के वो भी हैं जहां फ्लोरिडा के अंदर पाकिस्तानी फिजिशियंस, जिनमें एक बहुत प्रोमिनेंट फिजिशियन डॉक्टर मुनीर हैं, वो और बहुत से और उनके जो कोलीग्स हैं, वो फ्लोरिडा में मारा लागो
جو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ اور ریزیڈنس ہے اس کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں. وہاں آپ سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی امریکن دیکھ سکتے ہیں جو ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے امریکہ کے اور بھی بہت شہروں کے امیجز جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہمارے سامنے یورپ سے بھی امیجز آ رہے ہیں, اور آسٹریلیا کے ایک سے زیادہ شہر میں پاکستانیوں کے مظاہرہ کرنے کے امیجز بھی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی آوازیں بھی سناتا چلا جاؤں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ منظرنامہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ جو یہ مظاہرے کر رہے ہیں یہ مظاہرے کیوں کر رہے ہیں, اس کی اہمیت آج کے دن کی کیا ہے. کیونکہ میری کال جب آئے گی تو چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف لوگ نکلیں گے. اب ایک بڑا بنیادی فنڈامنٹل سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے کہ یہ تمام لوگ جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں یا دنیا بھر میں نکل رہے ہیں, آسٹریلیا ہو یا امریکہ ہو یا یورپ ہو یا برطانیہ ہو, یہ کیوں نکل رہے ہیں؟ ویسے تو 3 پرنسپل ڈیمانڈز ہیں جو عمران خان کی طرف سے انہیں دی گئی ہیں کہ ہمیں ہمارا فروری 2024 کے انتخابات میں ہمارا جو مینڈیٹ, ہمارا جو حق چوری کیا گیا ہے ہمیں وہ واپس چاہیے. ہم سے ہماری ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ چھین لی گئی ہیں, ہمیں وہ واپس چاہیے, اور ہمارے جو سیاسی قیدی آپ نے پاکستان میں بے ناجائز گرفتار کر رکھے ہیں ان کی رہائی چاہیے. لیکن یہ جو لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں یہ کسی پولیس کے خلاف, کسی اسسٹنٹ کمشنر, کسی ڈپٹی کمشنر, کسی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ, یہ رینجرز یا فوج کے خلاف نہیں نکل رہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پاکستان کی جو ایلیٹسٹ ڈینسٹیز ہیں ان کے خلاف یہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. یہ 3 یا 4 قسم کے طبقے ہیں جن کے کنٹرول کے خلاف لوگ جو ہیں آج سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں, اور یہ وہ طبقے ہیں, یہ وہ اقتصادی طبقے ہیں جنہیں پاکستان کے کم از کم 2 مارشل لا کے ادوار نے پیدا کیا. ایک مارشل لا کا پہلا دور جو 1958 سے 1968 کا دور ہے, 1958 سے 1968 کا ایوب خان کا, جنرل ایوب خان کا دور, جس میں کارخانے دار, ساہوکار, ٹریڈر, مرکنٹائل کلاس پیدا کی گئی. ریاست کی پریولیج سے, جو پہلے سے کوئی ایسی مرکنٹائل کلاس نہیں تھی, اسے ریاست کے ذریعے پالا گیا, اس کو پال پوس کے بڑا کیا گیا, اسے امپاور کیا گیا. ایک یہ وہ کلاس ہے کارخانہ دار کی, بزنس مین کی, جو بنیادی طور پہ کراچی میں آپ کو نظر آتی ہے اور وہ آپ کو لاہور میں نظر آتی ہے, یہ وہ کلاس ہے. پھر دوسری وہ کلاس ہے ساہوکار کی, ٹریڈر کی, سرمایہ کار کی, سرمایہ دار کی, جسے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا نے 1980 کی دہائی کے اندر پیدا کیا, جس میں نواز شریف کا خاندان آ جاتا ہے. وہ لوگ آ جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے درمیانے درجے کے کاروبار کرتے تھے, لیکن مارشل لا کے حکام نے ان کو پال پوس کے بہت زیادہ بڑا کر دیا. یہ وہ ڈینسٹک انفلوئنسز ہیں جو جونکوں کی طرح, پیراسائٹس کی طرح انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا, معاشرے کا, ریاست کا خون پیا, اور خون پی کے بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں, طاقتور ہو گئے ہیں. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک تیسری قسم کی کلاس بھی پیدا ہوئی, وہ ہے ملٹری ملا الائنس, جہاں پر ٹاپ کے جو فوجی جرنیل ہیں انہوں نے پاکستان کی ملائیت کے ساتھ ایک فوسچین پیکٹ یا بارگین کیا. اور یہ 3-4 جو کلاسز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, یہ مل کے پاکستان کے لوگوں کو مسلسل بے وقوف بھی بناتے ہیں. کبھی یہ ان کو ہندوستان اور ہندو کے نام پہ بے وقوف بناتے ہیں, کبھی ان کو اسرائیل اور صہیونیوں کا کہانی سناتے ہیں, کبھی یہ مغرب کی کہانی سناتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے ہم آپ کو بچا رہے ہیں. یہ ساری کہانیاں جو ہیں, اور کبھی اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ جو پاکستان کے رولنگ ایلیٹ ہیں, جو حکمران خاندان ہیں, یہ کس مجرمانہ ذہن کے ہیں, اور ان کا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر, پاکستان کے حکومتی ڈھانچے اور انتظامیہ کے اوپر کس قسم کا مجرمانہ کنٹرول ہے, اس کا اندازہ ان کی بہت سی حرکتوں, ان کی سٹیٹمنٹس, ان کے واقعات اور ان کی جو ایکشنز ہیں اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یاد کیجئے فروری 2024 کے الیکشن کے چند دن کے بعد راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا نے جو اس الیکشن کے حوالے سے, فارم 45 کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دیں, اس کے بعد سے کمشنر راولپنڈی جو اچھا خاصا بیوروکریسی کا ایک سینئر افسر ہے, وہ ایسا منظر عام سے گم ہوا ہے کہ اس کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں. اسی ہفتے ٹیوزڈے, ویڈنسڈے کو, منگل اور بدھ کو یہ سارے حکمران اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان میں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف بہت بڑا آپریشن کرنے لگے ہیں. ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہونے والا ہے. اس کے 48 گھنٹوں کے اندر خیبر پختونخوا میں
لوور کرم میں پارا چنار میں دہشت گردی کا خوفناک واقعہ ہوا. نامعلوم افراد 30-40 منٹ تک آٹومیٹک ویپنز کے ذریعے 200 بسوں کے اوپر لوگوں کا قتل عام کرتے رہے، لیکن وہ نامعلوم ہی رہے. پھر جمعے کے دن ہمیں سرکاری ذرائع ابلاغ سے پتہ چلا کہ ان حکمرانوں نے نیکٹا کو، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی NCTA جو ہے، اسے رینیو کرنے کا، نئے سرے سے ری آرگنائز کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور نیکٹا نے ری آرگنائز ہونے کے بعد پہلا اعلان کیا؟ اس نے کہا کہ افغانستان سے ایسے خوارج دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوئے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے بدامنی مچانے کے لیے. یعنی ان ادر ورڈز یہ حکمران ٹولہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کا ایک نیا حملہ پاکستان کے اندر مظاہرین کے اوپر کر سکتے ہیں. اور یہ وہ خوفناک رولنگ ایلیٹ شاہی خاندان اور ڈائنیسٹیز ہیں جو گزشتہ کئی مہینوں سے ہمیں ہر ہفتے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے جو خوارج ہیں، خارجی ہیں، انہیں جہنم واصل کر دیا ہے، ان کو ہم نے ہیل میں بھیج دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا گزشتہ کئی مہینوں سے کہ ہمیں کوئی پکڑ کے زندہ انہیں دکھا دیں، ہمیں بتائیں کہ یہ وہ خارجی ہیں، خوارج ہیں جنہوں نے چینی انجینئرز کے اوپر حملہ کیا تھا. ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو اتنی پریسائز انفارمیشن چینی انجینئرز کی موومنٹس کی کس طرح سے ملی، کون سے پولیس والے، کون سے IB کے لوگ، کون سے انٹیلیجنس کے افسر یا ISI کے افسر ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو ان کو اتنی پریسائز انفارمیشن دے رہے تھے. ہمیں یہ ایسی کوئی چیز نہیں بتاتے، ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خوارج کو جہنم رسید کر دیا ہے یا جہنم واصل کر دیا ہے. یہ وہ کرمنل مجرمانہ انٹرسٹ ہیں، یہ وہ شاہی خاندان ہیں، شریف زرداری، جن کو تحفظ دیا ہوا ہے پاکستان کے جرنیلوں نے، جس کے خلاف پاکستان کے لوگوں کو عمران خان نے، قیدی نمبر 804 نے اپنے سیل سے باہر نکلنے کے لیے کہا ہے، مظاہرہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہا ہے، ڈیمانڈ سامنے رکھنے کے لیے کہا ہے. یہ قیدی نمبر 804 کون ہے؟ عمران خان ایک بندہ بشر ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ایک سیاستدان ہے. اس میں بہت سی کمزوریاں ہیں، اس نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں، اس سے شاید بہت سے بلنڈر بھی ہوئے ہوں گے. لیکن یہ جو شاہی خاندان ہے اور ان کا جو پالتو ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس عمران خان کو شریف زرداری، محسن نقوی یا مریم نواز یا بلاول زرداری کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. یہ انہی کی طرح کا ایک سیاستدان ہے. جناب ہرگز ایسا نہیں ہے. عمران خان کو اس کی تمام تر غلطیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اگر سیاسی اعتبار سے اس کی سنسیریٹی، انٹیگریٹی اور شرافت اور نجابت کے اعتبار سے اگر ہم کمپیئر کریں گے تو ہم اسے صرف فاؤنڈر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کو اس کی پولیٹیکل اپیل، اس کی میس کنیکشن کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو ہم صرف اسے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس کی پاپولر اپیل پہ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور فروری 2024 میں جو کروڑوں لوگوں نے اس کے لیے ووٹ ڈالا اور جو لاکھوں لوگ گزشتہ 30 مہینوں میں بار بار سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ ایک ایسے سیاسی لیڈر کو دیکھتے ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی لیڈرشپ کے ساتھ، امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے. جب وہ امریکہ کے صدر سے ملتا ہے، دنیا کی لیڈرشپ سے ملتا ہے، تو وہ اپنی جیب کے اندر کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا. جب اس کو اقوام متحدہ میں تقریر کرنی ہوتی ہے تو وہ اس وقت بیوروکریسی کے لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کا مرہون منت نہیں ہوتا. وہ جب عرب شہزادوں اور بادشاہوں سے بات کرتا ہے تو وہ بھی بادشاہ لگتا ہے. وہ اس وقت زمین پہ اس کی نظریں نہیں گڑی ہوتی، اس نے اپنے ہاتھ اپنی جھولی میں نہیں رکھے ہوتے. وہ کسی عرب پرنس کے سامنے بیٹھا فقیر نہیں لگ رہا ہوتا، بلکہ وہ ایکول خود اعتمادی سے وہاں پر بھی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. لیکن جب وہ پاکستان کے کامن آدمی سے ملتا ہے، جب وہ لنگر خانے رن کرتا ہے اور وہ کوئی بھوکا نہ سوئے کے پروگرام میں جاتا ہے، تو وہ غریب لوگوں کے ساتھ، جن کے جسم سے یا ان کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ بہت ہی کمفرٹیبلی آرام سے بیٹھ کے روٹی کا نوالا بھی توڑ سکتا ہے. اگر اسے کینسر کے ہاسپٹل یا اسے کسی یونیورسٹی کے لیے چندہ مانگنا ہے تو وہ 100 روپے کے کاغذ کے اوپر رسید پہ بھی لوگوں سے چندہ مانگ بھی سکتا ہے، اس کی بھیک بھی مانگ سکتا ہے اور اس کا دستخط بھی کر سکتا ہے. دیکھیے، آج کے دن کی نسبت سے ذہن میں یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ قیدی نمبر 804 نے، عمران خان نے جو اپیل کی ہے، فائنل کال کی، وہ کوئی صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے نہیں کی. عمران خان نے یہ اپیل پاکستان کے ہر طبقہ فکر سے کی ہے. یہی بات ان کے بہاف پہ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے اور ان کی اہلیہ جناب بشرا بی بی نے عوام کو کنوے کی ہے. اور انہوں نے یہ اپیل خاص کر کے پاکستان کے طلباء سے، اسٹوڈنٹ سے کی ہے. انہوں نے یہ اپیل پاکستان کے مزدوروں سے، پاکستان کے کسانوں سے کی ہے.
اور سب سے بڑھ کے انہوں نے پاکستان کے وہ کلاس کی ہے۔ اب تک جو امیجز، جو فوٹیج ہمارے سامنے آ رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں سے، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ موٹر وے ہو یا جی ٹی روڈ ہو، بلوچستان ہو یا آزاد کشمیر کی سڑکیں ہوں، ان کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے، یا چترال جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، تو اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی جو تعداد ہے، یا عوام کا بہت بڑا حصہ جو ہے، اس نے عمران خان کی کال پہ لبیک کہا ہے۔ تاہم یہ منظرنامہ جو ہے یہ اور کئی گھنٹوں میں جا کے بہت بہتر طور پہ ہمارے سامنے کلیئر ہوگا۔ لیکن جہاں ہم اس چیز کی ایک ججمنٹ کر سکتے ہیں ذرائع ابلاغ کے اعتبار سے، یہ پولیٹیکل انالیسس کی ایک ججمنٹ کر سکتا ہے، وہاں مورخ نے، تاریخ نے پاکستان کی ایک اور کلاس جو ہے، ایک پاکستان کی پروفیشنل کلاس یا انتظامی ڈھانچہ جو ہے، اس کا بھی تاریخ نے اس کے اوپر بھی ایک ججمنٹ کرنی ہے۔ یعنی مورخ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دن میں پاکستان کے پولیس والے، پاکستان کے فوج کے افسر، پاکستان کے میجسٹریٹ، پاکستان کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، پاکستان کی جوڈیشری جو ہے، یا پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے۔ کیا پاکستان کے پولیس والے، پاکستان کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والے، پاکستان کے رینجر کے افسر، پاکستان کے فوج کے افسر اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا وہ شریف زرداری، عاصم مافیا اور رجیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس کا فیصلہ بھی آج ہونا ہے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان کی فوج میں کوئی بٹالین ہے، پتہ نہیں بٹالین نمبر 408، اس کا نام ہے 804 قیدی ہے، اور بٹالین 408 کا نام سنا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ جو فوج کے افسروں کی اور جوانوں کی پلس اوپر GHQ تک پہنچاتے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے ایسی کوئی یونٹ تھی بھی کہ نہیں، ابھی تک تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ ان کی پلس کہیں اوپر پہنچی ہے، اور اگر ان کی پلس بالکل ہے ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس رجیم جو ہے، اس کے بارے میں بحث ہیں، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ شاید اس کی جو سیریسنس ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال ان تمام لوگوں کے بھی کیریکٹر کا، ان تمام لوگوں کی بھی ہمت کا، جہاں مظاہرین کی ہمت کا فیصلہ ہے، وہاں آج اس تمام انتظامی ڈھانچے کی ہمت کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اب سے بہت گھنٹے پہلے پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن پرسنالٹی اسد اللہ خان صاحب نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ دعویٰ کیا اپنی انفارمیشن کی بیس پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں پولیس یا رینجرز یا لا انفورسمنٹ یا جو بھی ادارے ان کا راستہ بہت سختی سے، شدت سے روکیں، جہاں سے آگے جانا ممکن نہ ہو، وہیں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ یعنی مسئلہ صرف اب ڈی چوک تک پہنچنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں روکا جائے، جہاں تشدد کیا جائے، جہاں راستہ روک دیا جائے، کاٹ دیا جائے، وہیں پہ پڑاؤ ڈال دو۔ اگر حکومت نے خود ہی راستے بند کر دیے ہیں تو وہیں بیٹھ جاؤ، تاکہ پھر اس کے بعد حکومت کے پاس، حکومت تو میں لفظ استعمال بھی ان کے لیے نہیں کرنا چاہتا، یہ جو ٹولہ ہے، مافیا جو ہے، اس کے پاس پھر دو ہی آپشنز ہوں گی، یا تو لوگوں کو زبردستی اٹھانا پڑے گا، راستے کلیئر کرنے پڑیں گے ورنہ ملک بند ہو جائے گا۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کو سیاسی طور پر نیگوسیشن کرنی پڑے گی، لوگوں کی ڈیمانڈ سننی پڑیں گی، کوئی کمیٹی، کمیشن مذاکرات کے لیے بنانا پڑے گا، جو دنیا بھر میں، مہذب دنیا میں مظاہرین کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پلان یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو قافلے آ رہے ہیں انہیں جس مقام پر پہلی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی جہاں سے وہ پنجاب میں داخل ہو رہے ہوں گے وہاں وہ بیٹھ جائیں گے۔ جیسے علی من گنڈا پور کا قافلہ سوابی سے اٹک آئے گا تو وہ وہیں بیٹھ جائے گا، اٹک کے پل کے پرلی طرف بیٹھ جائے گا، اور وہ بیٹھ کر انتظار کرے گا راستے کھلنے کا۔ اگر تو تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی، کوشش کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور جتنا آگے بڑھتے جائیں کرنول تک آ جائیں۔ لیکن اگر نہیں آنے دیا گیا، مزاحمت شدید ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہیں بیٹھ جائیں گے اور انتظار کریں گے۔ پیچھے سے کھانا آتا رہے گا، پیچھے سے بستر بھی آتے رہیں گے، پیچھے سے سامان بھی ملتا رہے گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب حرف آخر کے طور پہ پاکستان سے ذرا ہٹ کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بینیامن نیتن یاہو اور ان کے فارمر ڈیفنس منسٹر جو پرومیننٹ پولیٹیشین بھی ہیں، یوو گلانٹ، اور ان کی حکومت کے لیے ایک بہت ہی بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ اور وہ کرائسس اس وقت کھڑا ہوا جب یورپ کی بہت سی حکومتوں نے یہ کہہ ڈالا کہ ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ICC کے فیصلے کی حکم کی تعمیل کریں، اور یورپ کے جو یورپین یونین کے جو فارن پالیسی چیف ہیں، جوزف بورل فونٹینیلس جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے یورپین حکومتوں کو ایک ڈائریکٹو اور پوزیشن بھی دی ہے کہ ہمیں ICC کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا ہمارے اوپر واجب ہے۔ میں آپ کو اسرائیلی اخباروں کے، امریکی اخباروں کے، میں کچھ آپ کو جھلکیاں دکھاتا ہوں، ان کی ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں۔ نیوز ویک کی جو ہیڈ لائن ہے اس میں ان تمام ملکوں کی ایک لسٹ دی گئی ہے جنہوں نے باقاعدہ آفیشلی طور پہ یہ کہا ہے کہ ICC کا فیصلہ ماننا جو ہے وہ ان کے اوپر واجب ہے۔ اس میں آئرلینڈ بھی ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے، اس میں اٹلی بھی ہے، اس میں ناروے بھی ہے، اس میں اسپین بھی ہے،
اس میں لیتھوینیا بھی ہے، اس میں میرا خیال کچھ اور بھی ممالک ہیں، اس کے اندر ساؤتھ افریقہ بھی ہے، اس میں جارڈن بھی ہے، اس میں ٹرکی بھی ہے۔ اسرائیل کا جو اپنا بڑا اخبار ہے ہارتس، وہاں پر انالیسس چھپ رہا ہے کہ بی بی نیتن یاہو خالصتاً خود سے ذمہ دار ہیں اس تمام صورتحال کے، اور اب بینیامن نیتن یاہو اور ان کے کولیگز یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس نے اینٹی سیمیٹزم کی ہے، یہودیت کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ سو آن۔ اور برطانیہ کا جو بڑا اخبار ہے ٹیلی گراف، جو بہت زائنسٹ پرو اسرائیل پیپر ہے، وہاں یہ انالیسس چھپا ہے کہ جو ایکچوئل ٹیسٹ ہے نیتن یاہو کی لائلٹی کا کہ اسرائیل اس کو کتنا ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ اس وقت دیکھنے میں آئے گا جب بہت جلدی وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، اور زیادہ چانس یہ ہے کہ خود اسرائیل کی حکومت جو اب ان کے خلاف ہی ہوگی بعد میں، وہ انہیں اٹھا کے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے حوالے، سوری میں نے غلط کہہ دیا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC کے حوالے کر دے گی ٹرائل کے لیے۔ تو بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔